अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की रहमत है कि उसने एक बार फिर हमें एक नए साल से नवाजा है। और वो नया साल क्या है? यानी इस्लामी कैलेंडर का नया साल या इस्लामी हिजरी कैलेंडर का नया साल और उसका पहला महीना जो मुहर्रम उल हराम के नाम से पहचाना जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब भी नया चांद तुलू होता, नया महीना शुरू होता, तो आप दुआ किया करते थे। किस किस को दुआ आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको नहीं आती वो भी सीख ले, क्योंकि दुआ हर हाल में फायदा देती है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ए अल्लाह, तो इस चांद को हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम वाला बना दे। यानी इस महीने में जो हम दाखिल हो रहे हैं, तो इस नए चांद के तुलू के साथ या नए महीने के आगाज पर या नए साल के आगाज पर हमें क्या कुछ नसीब हो? अमन, पीस, ईमान, सलामती, इस्लाम। और फिर साथ ही फरमाया कि रब्बी व रब्बुक अल्लाह, ए चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। क्योंकि बहुत से लोग चांद को भी खुदा मानते हैं, लेकिन इस्लाम ने क्या बताया कि खुदा एक है, रब एक है, अल्लाह एक है, माबूद एक है और बाकी सारे उसके आबिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे, हिलाल रुश्दिन व खैर, हिलाल रुश्दिन व खैर। रुश्द यानी हिदायत और खैर यानी भलाई, यानी हिदायत और भलाई वाला चांद हो ये। तो हम भी इस महीने के आगाज पर अपने लिए यही दुआ मांगते हैं और नए साल के आगाज पर भी यही दुआ मांगते हैं कि या रब, तू हमें इस साल में अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम, रुश्द, खैर नसीब फरमा। हम अपने लिए भी यही मांगते हैं और बाकी सब के लिए भी। लिहाजा इस मौके पर अगर हम इस मसनून दुआ के साथ अपनी बात का आगाज करें, या जब भी कोई नया महीना शुरू हो या नया साल शुरू हो, तो उसमें दूसरों को भी इस दुआ की याद दहानी करा दें, तो ना ये बिदअत है और ना ही ये गैर मसनून अमल, बल्कि सरासर मसनून अमल है कि हम अपने कामों का आगाज अल्लाह के नाम और दुआ मांगते हुए करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर अल्लाह को याद किया करते थे, हर मौके पर दुआ मांगा करते थे। काना यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानिही। और ये भी हम पर अल्लाह का एहसान है कि वो दिनों और महीनों को फेर फेर कर लाता रहता है। साल का आगाज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 12 महीने खत्म होते, इख्तिताम होता है, फिर नया साल आ जाता है। और किसी भी नई चीज की आमद पर इंसान के अंदर एक नया जज्बा, वलवला, ताजगी और अच्छे कामों की तरफ रुझान का एक मौका होता है, या उसके अंदर अच्छा काम करने के लिए एक जज्बा उभरता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल, कुदरती सी फीलिंग होती है जो इंसान के अंदर पैदा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो मुख्तलिफ महीनों में हमारे लिए नेकी के मुख्तलिफ मौके मुहैया किए। मसलन रमजान में हमने रोजे रखे, जुल्हज में हज किया, और फिर उसके बाद नया साल शुरू हुआ मुहर्रम उल हराम के साथ। मुहर्रम उल हराम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना महीना कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शहरुल्लाह कहा है, अल्लाह का महीना। महीनों की कुल तादाद तो 12 है, जैसा कि कुरान मजीद से हमें पता चलता है, इन्ना इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। इन्ना इद्दतुश्शुहूर, महीनों की तादाद, महीनों की गिनती, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, जिस दिन से उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। इसीलिए आप देखें कि चाहे इस्लामी कैलेंडर हो, हिजरी कैलेंडर हो, या वो रूमी कैलेंडर हो, या ईसवी कैलेंडर हो, बुकरमी हो, कोई भी हो, सब में महीनों की तादाद 12 ही मिलती है। और ये किसने बनाई? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। कब से? जब से उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। और इनमें से 4 महीनों को उसने हुर्मत वाला बनाया, जिनमें से एक रजब और 3 मुसलसल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। और ये 4 महीने जिन्हें हुर्मत वाले करार दिया, इनके पीछे भी एक खास गरज है। और उनमें से खुसूसी तौर पर मुहर्रम को मुहर्रम और फिर साथ अल हराम कहा गया, यानी बहुत ही हुर्मत वाला। मुहर्रम किसको कहते हैं? मुहर्रम का लफ्ज़ी माना होता है ममनू, हराम किया गया, मुक़द्दस, अजमत वाला, लायक एहतराम। दूसरे लफ्जों में ये एक ऐसा महीना है जिसमें हर ऐसे काम से जो फितना फसाद और अमन आमा की खराबी का बायस हो, उससे बिलखुसूस मना किया गया है। और इसमें आपस में लड़ाई झगड़ा करना, जुल्म ज्यादती करना, नाफरमानी के काम करके अपनी जानों पे जुल्म करना, इनसे मना किया गया है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। वैसे तो इंसान को कभी भी अपने आप को
ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسرے انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر اس کی پریکٹس کروائی گئی، اس کی تربیت کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ سال کا اختتام بھی کس پر ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینے پر، اور آغاز بھی حرمت والے مہینے سے، یعنی سال کے دونوں کناروں پر حرمت والے مہینے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ان اللہ افتتح السنۃ بشہر حرام واختتمها بشہر حرام فلیس شہر فی السنۃ بعد شہر رمضان اعظم عند اللہ من شدت تحریمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، پس سال بھر میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں شدت حرمت کے حوالے سے ماہ محرم سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ نہیں۔ اس کا قول ہے یہ حسن بصری کا۔ کیا کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ حرمت یا شدت حرمت کس مہینے کی ہے؟ محرم کی، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ محرم الحرام۔ حج کے مہینے میں لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ احرام پہنتے ہیں، اور حالت احرام میں کیا کچھ منع ہوتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، یعنی احرام پہن کے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فسوق، جدال سختی سے منع۔ جس معاشرے کے اندر جن لوگوں کے درمیان دو چیزیں ختم ہو جائیں، کیا؟ گناہ اور جدال، آپس کا لڑائی جھگڑا، تو وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اگر کسی گھر کے اندر سے یہ دو چیزیں نکل جائیں، کون سی؟ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا، تو وہ گھر کیسا گھر بن جائے گا؟ امن والا۔ اسی طرح کسی شہر سے، کسی ملک سے جب یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں تو وہاں پر امن و امان ہو جاتا ہے۔ حج پر بھی اسی کی پریکٹس کروائی گئی۔ پھر حج سے واپس آؤ تو پھر بھی اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھو، اس حرمت کا خیال رکھو۔ حرمت پامال ہوتی ہیں دو طرح سے، ایک اللہ کی نافرمانی کر کے اور دوسرے بندوں پر زیادتی کر کے، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کریٹ کر کے۔ بہت حیرت ہوتی ہے جب لوگ خوشی خوشی حج پہ جاتے ہیں اور لاکھوں کے مجمع میں بڑے امن و امان کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کوئی حج کا سفر نامہ لکھتا ہے، کوئی اس کی رداد بڑے خوبصورت انداز سے سناتا ہے، بڑے والہانہ انداز سے، کئی دن تک مجلسیں جمتی رہتی ہیں، رشتہ دار دوست احباب آتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، کھانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور حاجیوں کے گرد ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا حج کا تذکرہ سننے کے لیے، اور لوگ بھی بہت شوق کے ساتھ حرم مکی اور حرم مدنی کے قصے سناتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ لیکن وہی لوگ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں کرتے، اپنے ملک میں ایک دوسرے کا ادب احترام عزت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کے گلے پڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن اکرم حرمتا من الکعبہ، مومن کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر پہ، یوم النحر کون سا ہوتا ہے؟ کون سا؟ ذوالحج، 10 ذوالحج۔ اس دن میں خاص طور پر کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا ایو شہر ھذا، کہ لوگوں یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ حرمت والا دن اور حرمت والا مہینہ۔ یہ کہہ کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت، تمہارے آپس میں مال جان اور آبرو کی حرمت تمہارے اس دن سے، اس جگہ سے، اس مہینے سے بڑھ کر ہے۔ کس کی حرمت؟ مومن کی۔ جب ہم کعبہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف، اسی طرح حرم پاک۔ لیکن جب کسی مومن کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ جب اس کو پکارتے ہیں، جب اس سے بات کرتے ہیں، جب اس سے معاملہ کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اپنے جیسوں اور اپنے سے چھوٹوں کا عزت ادب احترام تو دور کی بات، ہم تو اپنے بڑوں کا بھی احترام کرنا نہیں جانتے، یا پھر اگر کرتے ہیں تو غلو کے حد پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی غلو کرتے ہیں، اور غلو منع ہے۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی سے عقیدت رکھتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی کا ادب احترام کرنے لگتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں، اس کے پاؤں پڑنے لگتے ہیں، اس کے آگے ماتھا ٹیکنے لگتے ہیں، اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام یا اس سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ شیطان انسان کو اعتدال پر نہیں رہنے دیتا، جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے نہیں دیتا، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف ہمیشہ اس کو کھینچتا رہتا ہے، تاکہ انسان سیدھے راستے سے ہٹ جائے، بھٹک جائے۔ تو نئے سال پر سب سے اہم سبق جو ہم سب کو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، گناہوں سے بچیں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں گناہ کر کے، اور اسی طرح کس سے بچیں؟ دوسروں کی بے حرمتی سے، دوسروں کو بے آبرو کرنے سے،
یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یا بندوں کے دل توڑنے کا سبب بنے، یا بندوں کو ناراض کرنے کا سبب بنے، رشتوں کو توڑنے کا سبب بنے۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں عام طور پر کیا کام ہوتے ہیں؟ فرائض سے غفلت، بدعات کا ارتکاب، ان کاموں کا کرنا جن سے اللہ نے روکا ہے، یعنی حرام کام، منکرات، ان تمام چیزوں کا ارتکاب۔ یہ کر کے انسان دراصل اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، کسی کی غیبت، کسی کو تانا دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حقیر سمجھ کر اس سے معاملہ کرنا، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کسی بھی اعتبار سے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا صاحب علم ہوں، بہت سمجھدار ہوں، یعنی کسی بھی طرح خود کو فضیلت دے کر دوسرے کو اپنے سامنے حقیر کرنا، یہ تمام چیزیں دراصل خود اپنی جان پر ظلم کے برابر ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت۔ یہ کس کا پیغام ہے ہم سب کے نام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا کچھ منع ہے؟ کیا کچھ حرام ہے؟ خون، قتل نہیں کر سکتے، کسی مومن کی جان نہیں لے سکتے۔ کیا ہم اہل پاکستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کیا مانتے بھی ہیں؟ کسی بھی دن کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ قتل کی خبر سے پاک ہو کسی نہ کسی انداز میں، چاہے وہ ذاتی رنجش ہو یا کوئی سیاسی رنجش ہو یا بغیر وجہ کے بھی بے گناہ لوگوں کی جان لینا۔ حالانکہ شرک کے بعد آپ دیکھیں انسانی جان لینا اور خصوصاً کسی مومن کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، تمام دنیا کے زوال سے بڑھ کر ہے ایک مومن کی جان لینا۔ جو ایک جان کو بچاتا ہے گویا وہ سب کی زندگی کا سبب بنتا ہے، اور جو ایک جان کو ختم کرتا ہے گویا وہ سب کو ختم کرتا ہے۔ انسانی جان کی حرمت بہت بڑی چیز ہے، اور جو شخص کسی کی جان لیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ جو جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ کسی مومن کو قتل کرتا ہے وہ اپنے لیے آگ کماتا ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو معمولی بات ہے، آج ہم کسی کی زندگی لے رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے لیے کیا لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں کیا کما رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کا پیغام کیا ہے کہ ہم لوگوں میں اس اویئرنس کو عام کریں، انسانی جان کی حرمت کا سبق عام کریں۔ دوسری چیز، تمہارا مال ایک دوسرے پہ حرام، اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کیا چیز بنا ہے؟ چوری، غصب، ڈاکہ، رہزنی، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال پہ ہاتھ ڈالنا، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز ہتھیا لینا۔ ہو سکتا ہم یہ کہیں کہ ہم تو چوری نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بعض اوقات یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، بعض اوقات لڑکیوں کے جہیز کو جو والدین کے گھر سے لاتی ہیں اس پہ قبضہ جما لیا جاتا ہے، بعض اوقات شوہر حق مہر ادا نہیں کرتے حالانکہ وہ عورت کا حق ہوتا ہے، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانا، کسی کے بیگ سے کچھ نکال لینا۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی کہیں اپنا بیگ رکھ کے ہے امن میں کہ جب میں واپس آؤں گا تو یہ اسی طرح ہوگا، کہ جیسے امانتوں میں خیانت، کہ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے اور آپ اس میں سے اپنی مرضی سے تصرف شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا بھی مال، کسی کی بھی ملکیت کی چیز اس سے زبردستی ہتھیانا یا اجازت کے بغیر یا کسی طرح زور زبردستی جبر سے چوری کر کے یا سامنے سے لوٹ کے، سب کچھ حرام ہے۔ کیا سزا ہے چوری کی؟ ہاتھ کاٹنا۔ اور راہزنی اور لوٹ مار کی سزا کیا ہے؟ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا۔ عبرتناک سزائیں ہیں، لیکن آج کتنے گھر محفوظ ہیں، کتنے لوگ محفوظ ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے؟ کون کس کے در پہ ہے؟ مومن کے؟ چوری کر کے بھی اپنے آپ کو پھر ایماندار کہتے ہیں۔ ایمان تو رہتا ہی نہیں اس وقت جو بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو سخت پکڑ ہے۔ اور توبہ کب ہوتی ہے؟ چوری کا سامان گھر میں رکھ کے؟ یعنی آپ چوری کی چیز اپنے پاس ہتھیائے رکھیں، چھپائے رکھیں، استعمال کریں، دوسرے کو نہ دیں اور کہیں میری توبہ، اب حج کر آؤں گا تو توبہ ہو جائے گی میری۔ چور کی معافی کب ہوتی؟ جب وہ چوری کیا ہوا مال اس کے مالک کو واپس لوٹائے، کیونکہ حقوق العباد اسی وقت معاف ہوں گے جب بندے معاف کریں گے۔ تیسری چیز جسے حرام قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ عزت۔ یہ کیسے پامال کی جاتی؟ کس طریقے سے؟ کیا کسی کی غیبت کرنا اس کی عزت پامال کرنا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی بھی طرح کسی کی تحقیر کرنا؟ تو ہم سب کو اپنے ساتھ عہد کرنا ہے کیا کہ ہم اپنی زبان، عمل اور رویے سے ہر ایسے کام سے بچیں گے جو دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ ہمیں کی بجائے بھی اگر آپ مجھے کہیں نا کہ مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی،
کہیں بڑا بڑا لکھ کے سامنے لگا لیں، کیونکہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد بھولے ہوئے ہوتے ہیں یہ سبق. تو ہر نئے سال میں ایک نئی عادت تو اختیار کرنی چاہیے نا، ایک غلط عادت تو چھوڑنی چاہیے اور اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ عام لوگ تو عام لوگ، کیا ہم میں سے کسی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کرے؟ ہماری عزت بڑی ہے یا ان کی عزت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بلا نہ کہنا. تم میں سے خواہ کوئی احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرے، کر سکتے ہو؟ ہے ہی نہیں، کچھ کریں گے کیا؟ تو بھی وہ ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر جو قربانیاں کی ہیں اور جس طرح مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ان کی قربانیوں کا اجر اور صلہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی احد برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک سیر یا آدھ سیر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کے کام پہاڑوں برابر، ان کے اجر پہاڑوں برابر. ہم کیا ہیں؟ ادھر کچھ کرتے ہیں ادھر ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی باتیں صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں اور بازو کا صرف سنی سنائی دیکھتے دیکھتے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں. کون تھے صحابہ؟ قرآن کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں؟ کون تھے صحابہ؟ وہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، والسابقون الاولون، وہ جنہوں نے سبقت کی، پہلے ایمان لے آئے. من المہاجرین والانصار، کچھ نے ہجرت کی اور کچھ انصار تھے. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے درجے میں، یعنی تابعین بھی، صرف صحابہ نہیں، تابعین بھی. ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی قربانیاں، اس کے صلے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے. ان کے لیے تو اللہ نے جنتیں تیار کی، وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہیں، بلند درجے پائے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے درمیان اگر اختلافات ہوئے بھی یا ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی کوتاہی ہوئی بھی تو مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کا محاسبہ کرنے بیٹھ جائیں یا ان کے بارے میں ہم کوئی رائے دیں. یہ نہ ہو کہ وہ تو اعلیٰ جنتوں میں پہنچے ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے، اور ہم ایسی باتوں پر بحث مباحثے کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں. اور یاد رکھیے اس میں صرف صحابہ نہیں، تابعین کی بات بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ صحابہ کے بعد تابعین کے اوپر بھی بہت حملہ آور ہوتے ہیں. تو اس لیے جب کبھی گزرے ہوئے لوگوں کی بات ہو تو ہمارا فرض کیا ہے، ہم کیا کریں، کیا کہیں؟ وہی جو قرآن نے ہمیں بتایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. جب بھی محرم آتا ہے تو عام طور پر لوگ ماضی کی باتیں بہت کرتے ہیں، تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں، جس میں کچھ سچی باتیں بھی ہیں اور کچھ جھوٹی بھی ہیں. اور عموماً لوگ آپس میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، کون حق پر تھا اور کون نہیں، کس نے کس پر زیادتی کی. کیا اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ آپ سے کروائے گا جو آپ اپنی انرجی لگا رہے ہیں ان چیزوں پر؟ یا آخر کب تک ہم ماضی ہی کی باتیں کرتے رہیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف ماضی کو یاد کرتے رہیں یا پھر مستقبل کی سوچیں؟ مستقبل کی سوچیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور پھر ایک ایک فرد جب اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوگا تو مل کر اجتماعی طور پر ہم سب اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے اور آگے کو بڑھ سکیں گے. تاریخ صرف سبق کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس سے انسان عبرت حاصل کرے، سبق لے، اور آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائے، آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے پچھلوں کو نقصان ہوا. لیکن افسوس یہ کہ ہم نہ سبق لیتے اور پھر انہی چیزوں کو ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں. اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو یا تابعین کے درمیان اختلاف ہوئے تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، یا یہ سبق ہے کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں اور آپس میں جھگڑیں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام کیا گیا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا مطلب؟ اس کی جان، مال، آبرو. وہ ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں. ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو کرنے کا کام تو یہ ہے. دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کہ اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تو ان کی مدد کی جائے، اور اگر وہ غلط کر رہے ہوں تو ان کو غلطی سے روکا جائے، ان کے لیے خیرخواہی کے جذبات ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہمیں نئے سال کی آمد پر خود اپنے بارے میں
سوچ بچار کرنی چاہیے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم خود اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کیا کوئی دوسرا ہمارے لیے سوچے گا؟ کیا کوئی دوسرا ہماری نجات کے لیے کچھ کام کرے گا؟ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیا سال شروع ہوا، مبارکباد بھی دے دی، اس کے معنی بھی جان لیے، دعائیں بھی دے دی، ایک دوسرے کی حرمت کے بارے میں بھی پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اس کا بھی عہد کر لیا کہ ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات پر عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ نفس۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے لیے سوچیں میں نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کیسے سوچیں۔ ابن القیم الجوزیہ، ان کی ایک کتاب ہے زاد المعاد۔ معاد کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو۔ اور زاد کس کو کہتے ہیں؟ زاد راہ کو، سامان کو، آخرت کا سامان کتاب کا نام ہے۔ زاد المعاد میں ابن قیم الجوزیہ محاسبہ نفس کا طریقہ بتاتے ہیں، کیسے محاسبہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فرائض پر محاسبہ کریں۔ کس طرح کہ مجھ پر کیا کچھ فرض عائد ہوتا ہے، عبادات میں کیا فرض ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اسی طرح بحیثیت ماں میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت بیوی میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو جو اہم ترین فرائض ہیں، بیسک رسپانسبلٹیز ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، خصوصاً نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، جو اللہ کے حقوق میں سے اور بندوں کے حقوق میں سے قتل کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر فرائض کی ادائیگی میں کمی پائے تو قضا یا اصلاح کر کے اس کا تدارک کرے۔ دو کام، جو کام نہیں کیا اس کو کرے۔ ویسے روزے چھوڑے ہیں تو کیا کریں؟ روزے رکھیں۔ فریضہ حج ادا نہیں کیا تو اس کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ڈیو ہے تو اس کو ادا کریں۔ اور اسی طرح اگر مثلاً آپ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن درست نہیں پڑھتے، صحیح مسنون طریقہ ہی نہیں آتا آپ کو، تو کیا کریں؟ اصلاح کریں۔ تو اس نئے سال کے شروع میں ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، واپس ان کے منہ پہ مار دی جاتی کہ اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے۔ اور اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہوتی؟ کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ خود ساختہ باتیں گڑی ہوئی اپنے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ اب اتنی باریک باتیں تھوڑی دیکھیں گے کہ ہاں جی ایک حصہ بازو کا وہ خشک رہ گیا تھا تو وضو نہیں ہوا۔ نہیں، ایڑیوں کے بارے میں کتنی واضح حدیث ہے، ویل للعقاب من النار۔ یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی؟ جب ایک موقع پر آپ نے صحابہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی ایڑیاں خشک تھی، تو آپ نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔ کتنے ہی لوگ وضو کرتے ہیں، کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، پوری طرح چہرہ نہیں دھوتے، یوں بعض اوقات لوگ چھینٹے مار دیتے ہیں اور کام ختم کر لیتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، پتہ ہی نہیں کہ صحیح قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے۔ بہت سے لوگ رکوع کرتے ہیں لیکن پوری طرح جھکتا ہی نہیں، آدھا سا رکوع ہوتا ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، پوری طرح سر ٹکاتے ہی نہیں، پورے اعضاء سجدے کے زمین پہ لگاتے ہی نہیں، ناک زمین کو لگتا ہی نہیں، اور وہ اٹھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہماری نماز ہو گئی۔ بعض لوگ لباس صحیح طور پر نہیں پہنتے، بعض اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ کیا ان چیزوں کی اصلاح کرنا چاہیے؟ نہیں۔ سوچیے کتنے سال کی ہوں میں، 20، 30، 40، 50، کتنا اور جینا ہے۔ اگر اتنے سالوں میں بھی ابھی تک میں نے اپنی نماز کی اصلاح نہیں کی تو پھر آخر کب کروں گی؟ تو اس سال کا ٹارگٹ نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ نماز کی 100% اصلاح، اور اس کے لیے نماز نبوی کتاب اور کیسٹس، اور اس کے علاوہ بخاری کا کتاب الصلاۃ، اور بھی کتابیں جو آپ کو ملتی ہیں ان کو آپ دیکھیے، اپنے آپ کو ایک ایک سٹیپ پہ چیک کیجئے کہ کیا میرا وضو، میرا لباس، یعنی جو بنیادی شرائط ہے نماز میں ایون داخل ہونے سے پہلے، ان کے پورے مسائل مجھے معلوم ہیں، پاکی اور ناپاکی کے سب باتیں مجھے معلوم ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی اصلاح۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر منہیات پر محاسبہ کرے۔ منہیات وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، اپنا جائزہ لیجئے کہ کون سی ایسی چیز اب تک میری زندگی میں شامل ہے جس سے اللہ نے روکا اور مجھے پتا ہے اللہ نے اس سے روکا ہے اور میں پھر بھی کیے چلے جا رہی ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے نا کہ کون سی چیزیں اللہ کو پسند نہیں، ہم جانتے بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ صرف لکھیں نہیں، بولیں بھی، دیکھیں بھی، سوچیں بھی، اور بھی کریں۔ تو کاپیاں بھرنے سے تھوڑی کام چلے گا۔ کیا کام ہے، کیا کرنا چاہیے؟ منہیات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چلیے، اگر سب کچھ بیک وقت چھوڑنے کی ہمت صلاحیت نہیں
تو कम से कम 1 या 2 चीजें जरूर मार्क कर लीजिए कि मैंने हर कीमत इनको छोड़ना है। मसलन अगर आपको बहुत ज्यादा बातें करने की आदत है और आपको पता है उससे वक्त जाया होता है, मसलन अगर आपको लव की या फजूल में मजाक उड़ाने की आदत है और उसको आप एंजॉय करते हैं, उसको देख लीजिए। कोई एक चीज, बहुत सारे टारगेट जब हम बना लेते हैं ना, 10-12 लिख लेते हैं तो एक भी नहीं कर पाते, फिर हम परेशान होते हैं कि वो तो जो कहा था वो किया नहीं। फराइज में से नमाज की इस्लाह एक चीज कर ले मसलन, और इसी तरह मनहियात में से कोई 1 या 2 चीजें और उस पर वर्क करें। लंबे चौड़े मंसूबे न बनाएं। और उसके लिए क्या है, नंबर 1 उनको छोड़ना, और फिर तौबा और इस्तिगफार और नेकियों से उसका तदारुक। ये बड़ी अहम बात है कि बुरे कामों को सिर्फ छोड़ना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ क्या करना है, नेकियां करनी है। तदारुक का मतलब है कि उसका उतार, उसकी जगह अब और नेकियां ज्यादा करनी। अगर मालूम हो कि मनहियात का मुर्तकब हुआ है तो तौबा इस्तिगफार करे और नेकियों से उसका तदारुक करे। मसलन आपने किसी से वादा किया, वादा कर लेते हैं ना हम, छोटी छोटी बात पे बड़े पक्के पक्के वादे कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कभी आपसे वादा खिलाफी हुई? बाज़-औक़ात कुल्ली वादा खिलाफी करते हैं हम, और बाज़-औक़ात जुज़वी, आधी, चौथाई। क्या इस पे तौबा करनी चाहिए? जरूरी है? जी हाँ, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बात करे झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे, वो पक्का मुनाफिक है, खा नमाज पढ़े और रोजा रखे। डर लगता है इस हदीस से? कोई नहीं लगता। और मुनाफिक की सजा क्या है? जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में। उमर फारूक जैसे लोग मुनाफिकत से डरते थे और हम मुनाफिकत से बिल्कुल बेखौफ हैं। और आप देखें कि शायद ही कोई दिन हो कि जब हम वादा खिलाफी ना करते हो, कभी कुल्ली और कभी जुज़वी। हाँ, ये काम कर देंगे, आप बेफिक्र रहें। और उसके बाद क्या करते हैं? ऐसे भूलते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। तो अपने साथ एक तहैया कर लें, अगर कहीं मैंने कोई गलत बयानी करी, क्योंकि इंसान है ना, भूल जाते, बाज में आता नहीं बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। अब जिससे आपने की वो तो कहीं चला गया, आप दोबारा कोई मौका ही नहीं तदारुक का, तलाफी का। तो फिर क्या करें? आप तौबा इस्तिगफार के बाद सदका करें या किसी के साथ भलाई करें, यानी कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें कि जिसके जरिए उसका तदारुक हो जाए, और फिर नेकियों के साथ उसको कंपनसेट करें। कहीं वादा खिलाफी हो जाए तो क्या करें? माफी मांग लें, या फिर क्या करें माफी के अलावा? याद आए तो पूरा कर दें, चाहे अल्लाह से किया हो चाहे बंदों से किया हो। और इसी तरह कसरत से कोई ना कोई नेकी का काम करते रहें, किसी के काम आए, किसी की मदद करें, किसी की खिदमत करें, क्योंकि बाज़ औक़ात माल नहीं होता इतना कि सदका कर सके। तो उसमें किसी भी तरह क्या करें, कोई नेकी का काम करें, तो इंशाल्लाह उससे उसका तदारुक हो जाएगा। फिर इब्न क़य्यिम कहते हैं कि गफलत पर अपना मुहासबा करें, फराइज की अदायगी, मनहियात और गफलत पर मुहासबा। हम गाफिल होते, फराइज से गाफिल, जिक्र से गाफिल, नेकी के कामों से गाफिल। वो कहते हैं कि अगर मकसद तख्लीक से अपने आप को गाफिल पाए, नहीं पता ही नहीं मेरी क्रिएशन का मकसद क्या है, तो जिक्र अज़कार और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर उसका तदारुक करे, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से रहनुमाई मांगे, मदद मांगे। अब देखिए कि मसलन अगर आपने जुल्हज में हज किया और तमाम शराइत को पूरा करते हुए हज किया, तो उसके लिए अल्लाह का वादा क्या है कि वो पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। गोया अब आपके पास एक सफेद कागज है, अब नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करें। रीबॉर्न होता है इंसान हज के बाद। इसमें अपना मुहासबा करते रहने की जरूरत है कि अच्छा उस पर लिखे। लेकिन अगर हज का मौका नहीं मिला और अभी पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं हैं, तो कभी आप होमवर्क करते हैं और उसमें कोई चीज ठीक नहीं लिखी जाती, तो क्या करते हैं? रब करते हैं, मिटाते हैं, वाइटनर लगाते हैं, रेजर लगाते हैं और उसको साफ करते हैं। तो तौबा और इस्तिगफार के जरिए उसको साफ करें। लेकिन याद रखें कि बहुत जरूरी है कि इंसान नेकियों पर इस्तिकामत के लिए असबाब इख्तियार करे, और उन असबाब में एक बहुत अहम सोहबत सालेह है, नेक लोगों की सोहबत। अमूमन गुनाहों का इर्तिकाब कब होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है? बताइए, अपना अपना हम सब जायजा लें। कहाँ हमारे मुंह से गलत बातें ज्यादा निकलती हैं? गलत माहौल में, ऐसे लोगों की कंपनी में जो खुद केयरलेस है, तो उन्हें देखकर हम ऑटोमेटिकली हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हम ना सोचते हुए भी ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, और बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैं वहाँ चुप क्यों न रही, मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो हो चुका, अब क्या करें? ढीठ बन जाए, अच्छा हो चुका, अब क्या करें? नहीं, तौबा इस्तिगफार करें और उसकी इस्लाह करें, और कॉन्शियसली शऊरी कोशिश के साथ कोई अच्छी बात करें। जिक्र अज़कार के अलावा अगर किसी बंदे को आपने अपनी किसी बात से दीन से भगा दी, कोई ऐसी गलत की, तो किसी और को दावा करके, किसी और को कोई अच्छी बात करके उसका तदारुक करें। यानी जिस किस्म का गुनाह होता है ना, तो तदारुक भी उसी किस्म की चीज के साथ करना चाहिए। अगर माली गलती है, गुनाह है, तो सदका खैरात, और अगर जबान की है तो जबान से ही तदारुक करें।
اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ اور کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو اسی انداز سے تدارک کریں. تدارک کا کیا مطلب ہے؟ اس کی صفائی اور اس کو ریڈو کرنا. تو محرم میں کرنے کے کاموں میں اہم ترین کام کیا ہے پھر؟ سیلف انالیسس، اپنی ذات کی اصلاح، اپنا محاسبہ اور اچھے کاموں کی پلاننگ. اور پلاننگ میں بہت ڈھیر کام نہیں لکھنے، 1-2 کلیئر کٹ ٹارگٹس جن کو آپ واقعی نبھا سکیں اور وہ کر سکیں. اس سے زیادہ کہ اللہ توفیق دے دے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ہوتا تو سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے نا، انسان کے کرنے سے تو نہیں ہوتا. ایک اور چیز محرم کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہوگی اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ محرم کے مہینے سے. اور یہ بھی اسلام کی ایک خاص خصوصیت ہے. عیسوی سال کس سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی مناسبت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. اور وہ مشہور روایت ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے. لوگ کون سا دن مناتے ہیں ان کی یاد میں؟ 25 دسمبر کا کرسمس جو منائی جاتی، تو وہ بھی سال کا آخری مہینے میں ہے، یعنی سال کا آخر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی مناسبت سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے، یعنی نیا سال اس کے چند دن کے بعد شروع ہوتا ہے، نیو ایئر. اسی طرح بکرمی سن جو ہے وہ راجہ بکر ماجید کی پیدائش کی یادگار میں شروع ہوتا ہے، یعنی اس کی مناسبت سے شروع ہوتا ہے. رومی سن جو ہے وہ سکندر اعظم کی پیدائش کی مناسبت سے شروع ہوتا ہے، یہ اس کا آغاز اس کی مناسبت سے. اسی طرح یہود اپنے سال کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کی یاد سے کرتے ہیں. تو میجارٹی جو دوسرے مذاہب یا ادیان کی فالوور ہے وہ اپنے سالوں کا آغاز اپنے جو بڑے ہیں ان کی پیدائش یا ان کی نسبت سے کسی خاص واقعے کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن مسلمان اپنے اسلامی سال کا آغاز بالکل ایک انوکھے واقعے کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ہے واقعہ ہجرت. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید واقعہ کربلا کی نسبت سے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ واقعہ کربلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا تھا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی محرم میں پیش آیا، لیکن محرم کی حرمت تو اس دن سے ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری کیلنڈر استعمال نہیں ہوتا تھا. اس کا آغاز 17 یا 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. اور اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح جب آپ کے پاس مختلف لوگوں کے خط آتے تھے اور ان میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی، تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مشورہ دیا کہ ہمیں بھی باقاعدہ کیلنڈر بنانا چاہیے. تو اس پر آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور واقعہ ہجرت کی مناسبت سے سال کا آغاز رکھا گیا اور محرم سے اس کو شروع کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ ہجرت کا کیا معنی ہے اور ہجرت کو اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے کہ اس سے نئے سال کا آغاز کیا جا رہا ہے، یعنی اس واقعے کی مناسبت سے. دین اسلام میں ہجرت کی کیا اہمیت ہے؟ جہاد کی اہمیت ہم سب کو پتہ ہے، تو جہاد کے علاوہ ہجرت بھی بڑی اہم چیز ہے. ہجرت کیوں کی جاتی ہے، کب کی جاتی ہے، کہاں سے کی جاتی ہے، کس طرف کی جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اوکے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سے انبیاء نے ہجرت کی اور ان پر فرض کی گئی اور اللہ کے حکم سے ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. لیکن ہجرت کیوں کی جاتی؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں ہر حال میں کرنی ہے، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر کسی ایک ماحول میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ وہاں سے ہجرت کر لیں، اس جگہ کو چھوڑیں اور دوسری جگہ جا بسیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، انی مہاجر الی ربی سیہدینی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اور پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ ہم کہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، کہ اس جگہ کی طرف جائیں، چاہے وہ پرسنلی فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو یا پھر ہمارا دل ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف مائل ہو جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. گویا گناہوں کو چھوڑنا دراصل ہجرت ہے، یا گناہوں والی جگہ کو چھوڑنا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا جو اس زمین پر سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ تھی آپ کے لیے. خاندان کو چھوڑا، جائے پیدائش کو چھوڑا، وطن چھوڑا اور اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ایک دوسری جگہ پر تشریف لے گئے. پورا واقعہ ہجرت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. وقت کی کمی کے باعث اسے نہیں سنا سکتی، لیکن آپ سے کہوں گی کہ اگر موقع ہو تو اس واقعے کو ضرور پڑھ لیجئے. بخاری میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے اور انسان کی آنکھیں اشک بار ہوئے بغیر رہتی نہیں
جب وہ پورا واقعہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح آپ پر وہ زمین بالکل تنگ کر دی گئی، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور کس طرح آپ اللہ کے اذن سے ان سب لوگوں کے بیچ میں سے نکل کر مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئے، کس طرح غار ثور میں آپ نے پناہ لی، وہاں کیا حالات ہوئے، اور پھر راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اور پھر صرف آپ نے نہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، اور اس موقع پر ان کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے، کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی آئی ہے قرآن میں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر پریشان ہو رہے تھے کہ اگر ان کفار نے ہمارے پیچھے کو دیکھ لیا تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے، اور کس طرح انعام مقرر کیا گیا اور کس طرح سراقہ آپ کے پیچھے آیا۔ وہ سارا واقعہ ایک خوبصورت واقعہ ہے جس میں بہت سارے سبق ہیں۔ لیکن ان دو کی ہجرت کے علاوہ جتنے بھی صحابہ نے ہجرت کی، جس کی بنا پر انہیں مہاجرین کا لقب ملا، ایک خوبصورت لقب، ان میں سے ایک ایک کا واقعہ ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت عمر کی ہجرت کی اپنی شان ہے، اسی طرح مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ام سلمہ کی ہجرت اگر آپ پڑھیں یا سنیں تو روئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ام کلثوم کی ہجرت، اسی طرح حضرت زینب کی ہجرت، دیگر خواتین کی ہجرت، کس طرح صرف مردوں نے نہیں عورتوں نے بھی ہجرت کی تھی، اپنا سب کچھ چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا اللہ کی خاطر، اپنا دین اور ایمان بچانے کی خاطر۔ سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے نا کہ والذین اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ وہ لوگ جو میرے راستے میں اذیت دیے گئے، دکھ دیے گئے، گھروں سے نکالے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے وطن، گھر، مال، کاروبار، رشتہ دار، عزیز و اقارب، محبوب ہستیاں، ان کو اللہ کی خاطر چھوڑا، اپنے دین کی خاطر چھوڑا۔ کیا یہ سب کچھ آسان ہوتا ہے؟ جدائی، سپریشن کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ شاید آپ کبھی واپس نہ لوٹ سکیں گے، وہاں تھوڑا سا بھی سفر پہ جانا ہوتا ہے، یا مثلاً آپ یہاں کلاس میں آئے، کچھ لوگ شاید پہلی دفعہ آئے ہوں یہاں، تو جب آپ گھر سے آ رہے تھے، ہو سکتا بچوں کو چھوڑا ہو، کوئی کام چھوڑ کے آئے ہوں، کوئی بہت اہم کمٹمنٹ چھوڑی ہو آپ نے، تو چند گھنٹے بھی گھر چھوڑنا مشکل کام ہے نا، یا نہیں؟ جو لوگ ہاسٹل میں آتے ہیں 1 سال کے لیے، پتا ہوتا ہے واپس جانا ہے، شروع میں آ کے کتنا روتے ہیں، سبھی روتے ہیں، پتا ہے مجھے، میں خود بھی بہت روتی۔ اس لیے حج پہ جا رہے ہیں آپ، پتہ ہے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، نیکی کے کام جا رہے ہیں، بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے، لیکن گھر چھوڑتے وقت ایک اداسی تو ہوتی ہے نا۔ تو سیپریشن، جدائی، کسی چیز کو چھوڑنا، اس میں صرف جان مال نہیں، انسان کے جذبات بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، پھر ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ ممبر جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، جس پہ کھڑے ہو کر، جب آپ نے اس کو چھوڑا تو وہ کس طرح رویا؟ یعنی صرف ہمیں نہیں رونا آتا، بلکہ جن چیزوں پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو وہ بھی اداس ہوتی ہیں۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ جگہ بھی اس کو یاد کرتی ہیں، لیکن جب کوئی برا مرتا ہے تو شکر کرتی ہے۔ تو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اپنے بچوں کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، یہ قربانیاں کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو گویا ہر سال محرم، ہر نیا سال ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے کہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو چھوڑو، غلط کاموں کو چھوڑو، غلط دوستوں کو چھوڑو، غلط ماحول کو چھوڑو، اور اللہ کی خاطر ایک نیا آغاز کرو، رشد و خیر کی طرف بڑھو، ہلال و رشد و خیر۔ اور یہ میسج ہر مہینے کے شروع میں ملتا ہے، تو یہ صرف محرم ہی کا سبق نہیں، ہر نئے مہینے کے آغاز پر اپنے لیے کچھ نہ کچھ ٹارگٹ رکھا کریں اور ان چیزوں کو دہرایا کریں۔ امام ابن القیم ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، ہجرت ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے۔ کیا ہے ہجرت؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے، چاہے فزیکلی، چاہے ایموشنلی، مینٹلی، کسی بھی طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے۔ مثلاً دوسروں کو چھوڑ کر ایک اللہ سے محبت کرنا۔ اب آپ دیکھیں ہمیں اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، شوہر سے محبت، دوستوں سے محبت، یعنی کس کس سے محبت۔ ٹھیک ہے، یہ محبتیں بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھی، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر، اور ہمیشہ ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، صبح شام جائزہ لینا چاہیے۔ تو دوسروں کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت اختیار کرنا بھی، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ دل کا دوسروں کی تابعداری کرنا چھوڑ کر صرف اللہ کی اطاعت کرنا، دوسروں کا خوف چھوڑ کر صرف اللہ سے ڈرنا، دوسروں سے توقعات رکھنا چھوڑ کر صرف اللہ سے امید رکھنا، دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، دوسروں سے سوال کرنا اور ان کا سہارا ڈھونڈنے
اور منت سماجت کرنے کی بجائے صرف اللہ سے التماس کرنا، اس سے دعائیں مانگنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے جھکانا اور ان کے حوالے کرنے کی بجائے صرف اللہ کے آگے جھکنا اور اپنا آپ اس کے سپرد کرنا، یہ اللہ کی طرف جانے کا حتمی ذریعہ ہے، حتمی، فائنل۔ کیا؟ اللہ کے آگے جھکانا، اللہ کے آگے چھوٹا ہونا۔ بے شک حقیقی توحید، اصل توحید دوسروں سے بھاگ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ ایک ہے لوگوں سے بھاگ کر اللہ کی طرف بھاگنا، برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بھاگنا۔ ففروا الی اللہ، یہ ہے اصل ہجرت۔ بس اللہ کے عذاب سے بچ کر اس کی رحمت، اسلامی وحدانیت کی طرف، اسلام کی توحید کی طرف دوڑ لگاؤ۔ بات یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد کیلنڈر ہے اور یہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں اپنی عادات میں بھی کچھ عادات سے ہجرت کرنی ہے۔ مثلا کیا کیا چھوڑنا ہے؟ منہیات کی بات تو ہوئی نا ابھی، نفس کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکوہ سے شکر کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف، گناہوں سے توبہ یعنی گناہ کرنے کی بجائے ان کو چھوڑنے یا توبہ کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، ناراضگی سے عفو درگزر کی طرف، بے صبری سے صبر کی طرف۔ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کچھ نئی چیزیں اختیار کرنے کا سبق دیتی ہیں۔ تو ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کون سی چیزیں چھوڑنی ہے اور ان کی جگہ کون سی رکھنی ہے، کیونکہ جب ہم ایک چیز چھوڑتے ہیں نا تو وہاں ویکیوم ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو اچھی چیز سے نہیں بھرے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پرانی چیز دوبارہ وہیں آ جائے گی۔ تو جب تک آپ کوئی آلٹرنیٹ چیز نہیں اختیار کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح محرم الحرام کے حوالے سے جو خاص عبادت ہے وہ کیا ہے؟ روزے کی۔ اس کی کیا فضیلت ہے آپ کو معلوم ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے شہر اللہ المحرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یعنی جس طرح فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اسی طرح رمضان کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای صیام افضل بعد شہر رمضان قال شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کے جسے تم لوگ محرم کہتے ہو۔ حضرت ابن عباس سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی خاص طور پر 10ویں محرم کا روزہ جو ہے۔ جب حضرت ابن عباس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو سب دنوں سے افضل سمجھ کر روزہ نہیں رکھا سوائے اس دن کے یعنی عاشورہ کے، اور نہ کسی مہینے کے سوائے اس مہینے کے یعنی رمضان میں۔ یعنی رمضان کے روزے بہرحال سب سے افضل ہے، اس کے بعد ثواب کے اعتبار سے اس دن کا روزہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی دن کی اور دنوں پر فضیلت کا انتظار نہیں فرماتے تھے سوائے عاشورہ کے دن کے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے ہوتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہود بھی محرم میں روزے رکھتے تھے، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح دور جاہلیت میں قریش بھی محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور عاشورہ کا روزہ اتنا اہم ہے، یعنی 10ویں محرم کا، اور اس کا تعلق بھی واقع کربلا سے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا روزہ ہے کہ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے صبح کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ وہ کہتی ہے کہ پھر بعد میں بھی اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے۔ انہیں ہم اون کے کھلونے دے کر بہلاتے، جیسے گڑیا وغیرہ ہوتے ہیں نا، ہم کپڑے کے بناتے ہیں، تو وہ اون کے کچھ کھلونے وغیرہ بنا کے وہ بچوں کو دیتے کہ اس سے کھیلے، اور ان کو بہلائے رکھتے۔ جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اب یہ رونے والے بچوں کا روزہ ہے، کون سی عمر کے بچے ہو سکتے ہیں؟ بہت چھوٹے بچے۔ تب آپ دیکھ لیجیے آپ کے گھر میں چھوٹے سے چھوٹا کون ہے اور وہ کیا کرے گا۔ ان کو کس سے بہلانا ہے؟ آپ نے کوئی کھلونے وغیرہ رکھے ہوئے کہ نہیں، یا بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حالت سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ ٹریولنگ میں ہوں تو وہ بھی سن لیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ رمضان میں سفر کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے، تو انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ
رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی گنتی دوسرے دنوں کی گنتی سے پوری کر لو، جبکہ عاشورہ کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا کہ یہ روزہ تم کسی اور دن رکھ سکتے ہو، اس لیے اس دن رکھتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابو قتادہ ہی سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم زیادہ ان کو فالو کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزے کا حکم دیا۔ لیکن یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ 9 محرم کا بھی ساتھ روزہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے 10 اور 11 کی بات کی، لیکن وہ سند ضعیف ہے، اس لیے افضل کیا ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ 2 دن کا نہیں بھی رکھ سکتے، افضل تو یہی ہے، تو کم از کم 10 کا روزہ رکھنا نہ بھولیے۔ تو آج آپ نے کچھ سیکھا؟ کیا سیکھا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی سیکھیں؟ کبھی